नाजरीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोफेसर वारिस महमूद प्रोग्राम इरफान दीन रूमी स्पेशल में एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाजरीन, आज हम मसनी शरीफ के दफ्तर दुवम के दूसरे हिस्से से मौलाना का लिखा एक वाक़या मौलाना की ज़ुबान से पेश करेंगे, जिसमें एक बादशाह अपने दो ग़ुलामों को आज़माता है जो उसने नए ख़रीदे थे। आइए मौलाना की ज़ुबान से जानते हैं। मौलाना लिखते हैं, पादशाह दो ग़ुलाम अर्ज़ां ख़रीद ता यके अज़ां दो सुखन गुफ्तो शुनीद। यानी फरमाते हैं कि एक बादशाह ने दो सस्ते ग़ुलाम ख़रीदे और इन दोनों में से पहले एक के साथ गुफ्तगू की। याफ्तश ज़ीरक दिल व शीरीं जवाब अज़ लबे शकर चिज़ आयद शकर आप। फरमाते हैं कि बादशाह ने उस ग़ुलाम को समझदार और शीरीं जवाब पाया और अच्छे लबों से हमेशा अच्छी बात ही बरामद होती है। आगे लिखते हैं, आदमी मख्फियस दर ज़ेर ज़ुबां ई ज़ुबां पर्दास्त बर दरगाह जाँ। फरमाते हैं कि बंदा अपनी ज़ुबान के नीचे छुपा हुआ होता है और ज़ुबान रूह की बारगाह का पर्दा है। चूँकि बादे पर्दा रा दरहम कशीद सिर्रे सहन खाना शुद्ध बरमा पदीद। फरमाते हैं कि जब हवा का एक झोंका पर्दे को हटाता है या हिलाता है तो सहन खाना का भेद नुमायाँ हो जाता है कि अंदर आ खाना गोहर या गंदुमस्त गंजे ज़र या जुमला मारो कजदमस्त। फरमाते हैं पता चल जाता है कि अंदर मोती हैं या गंदुम है, सोने का ख़जाना है या हर तरफ बिच्छू और सांप है। बेतामुल ऊ सुखन गुफ्ते चना के अज़ पसे पाँसदे तामुल दीगरा। मौलाना लिखते हैं कि वो ग़ुलाम बग़ैर सोचे समझे इस तरह बात कर रहा था जो दूसरे 500 मरतबा सोचने के बाद करते हैं। गुफ्ती अंदर बातनश दरिया आस्ते जुमला दरिया गौहर गोया आस्ते। गोया ऐसे समझ लो कि उसके अंदर एक दरिया मौजज़न था जो मोतियों से पुर था और मोती बोल रहे थे। मौलाना ग़ुलाम की ज़ाहिरी इल्मी लियाकत से कुरान के नूर बसीरत की तरफ इंतकाल फरमाते हैं और लिखते हैं, नूर फ़ुरक़ां फ़र्क कर दे बहरे मा ज़र्रा ज़र्रा हक़ को बातिल रा जुदा। यानी फरमाते हैं कि अगर हमें नूर बसीरत हासिल हो तो कुरान मजीद का नूर हिदायत हमारे लिए बिल्कुल उसी ग़ुलाम की तरह फ़ौरन हक़ को बातिल के ज़र्रे ज़र्रे को मुमताज़ और जुदा कर देता है। नूर गौहर नूर चश्मे माशुदे हम सवालो हम जवाब अज़ माबुदे। फरमाते हैं कि अगर हमको बसीरत कुरान हासिल हो तो कुरान का नूर हमारी चश्मे हक़ बीन बन जाता है। और फरमाते हैं कि फिर जो सवाल जवाब हमारे दिल में पैदा होते हैं, फरमाते हैं उसका जवाब भी उस ग़ुलाम की गुफ्तगू की तरह हमें अपने दिल से फ़ौरन मिल जाता है। हर जवाबे के अज़ गोश आयत बदिल चश्म गुफ्त अज़ मन शुनो आरा बहल। फरमाते हैं कि जवाब जो कान के ज़रिए से दिल तक पहुँचता है उस पे चश्मे बसीरत कहती है कि ये मुझसे सुनो, ज़ाहिरी कान को छोड़ दो। क्यों कहती है? फरमाते हैं, गोश दलालस्त व चश्म अहले विसाल चश्म साहिब हाल व गोश असहाब काल। फरमाते हैं इसलिए कि कान हक़ाइक़ को समझने के लिए सिर्फ़ दलाल का काम करता है, चश्मे बसीरत साहिब हाल है और कान साहिब काल है। वर्शुनवत गोश तब्दील सिफ़ात दर अयान दीद हा तब्दील ज़ात। फरमाते हैं अगर कान सुने तो सिफ़ात बदलती हैं, लेकिन मुशाहिदों से तो बंदे की ज़ात ही बदल जाती है। ता नसोज़ी नीस्त आ ऐनल यकीन ई यकीन खाही दर आतिश नशी। फरमाते हैं लेकिन जब तक तुझे अल्लाह के इश्क की आग जला ना दे तू ऐनल यकीन नहीं बनता। और अगर तू ऐनल यकीन चाहता है तो अल्लाह के इश्क की आग में बैठ। अब मौलाना इन लोगों की तरफ मुतवज्जो होते हैं जिनकी चश्मे बसीरत वाह नहीं है। क्या लिखते हैं, चश्म कज कर दी दो दीदी कुर्से माह चूँ सवालस्त ई नज़र दर इश्तबा। फरमाते हैं कि टेढ़ी आँख को दो चांद नज़र आते हैं, तेरी टेढ़ी नज़र सवाल जैसी है। रास्त गर्दा चश्मरा दर महताब ता यके बीनी तुम्हारा नक जवाब। क्या फरमाते हैं कि अपनी बसीरत की आँख को महताब के मुशाहिदे में सीधे रखो ताकि उस माह हकीकत को तुम एक देखो। ग़ुलामों के किस्से के पहले हिस्से का यहाँ इख्तिताम होता है। आइए इस हिस्से के असबाक देखने की कोशिश करते हैं।
پہلا سبق مولانا ہمیں اس وقت دیتے ہیں جب آپ فرماتے ہیں کہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ زبان روح کی بارگاہ کا مولانا فرماتے ہیں پردہ ہے۔ کیا فرمانا چاہتے ہیں کہ جب زبان بولتی ہے تو بندے کے اندر کی خباثت یا نورانیت جو بھی ہو وہ بالکل اس طرح ظاہر ہو جاتی ہے جیسے کسی کے گھر کے دروازے کی جگہ پہ پردہ ہو اور پردے کو ہوا ہلائے تو صحن خانہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ اس میں گندم پڑی ہوئی ہے یا اس میں کوئی خزانہ پڑا ہوا ہے، سونے کا کوئی خزانہ ہے یا سانپ اور بچھو ہیں۔ بالکل اسی طرح جب کوئی شخص بولتا ہے تو اس کے اندر کی نورانیت اچھے اخلاق کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہے اور اس کی خباثت اس کے برے اخلاق کی صورت میں بھی ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ دوسرا سبق مولانا ہمیں اس وقت دیتے ہیں جب آپ غلام کی ظاہری علمی لیاقت کا تذکرہ کرتے ہیں جو بادشاہ کے ہر سوال کا جواب فوری دے رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں چشم بصیرت حاصل ہو جائے تو قرآن کا نور بھی ہمیں حق و باطل کے ہر فرق کو واضح کرنے کے لیے فوری جواب دے دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے دل میں پھر جو بھی سوال پیدا ہوتا ہے، نور بصیرت کا یہ کرشمہ ہے کہ ہمیں ہر ایسے سوال کا جواب اپنے دل سے ہی مل جاتا ہے۔ تیسرا سبق آپ ہمیں اس وقت دیتے ہیں جب آپ فرماتے ہیں کہ جب بصیرت کا نور دل میں پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے مشاہدوں سے انسان کی ذات یکسر بدل جاتی ہے، جبکہ علم ظاہر سے کسی حد تک صرف صفات بدلتی ہیں۔ ان اشعار میں چوتھا اور آخری سبق یہ تھا کہ جن لوگوں کی چشم بصیرت واہ نہیں ہوتی بقول مولانا وہ گناہ گار ہوتے ہیں اور ان کے دلوں پر ان کے اعمال کا زنگ لگا ہوتا ہے۔ جیسے سورہ مطففین کی آیت 14 کہتی ہے کلا بل رانا علی قلوبہم بما کانوا یکسبون، یعنی ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے ان کی کمائیوں نے۔ ترمذی شریف میں اسی مضمون کی ایک حدیث شریف اور بھی ملتی ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا نقش پڑ جاتا ہے، پھر وہ اگر توبہ کرتا ہے اور بخشش مانگتا ہے تو اس کا دل پھر بدستور چمکنے لگتا ہے، اور اگر زیادہ گناہ کرتا رہتا ہے تو پھر وہ سیاہی پھیلنے لگتی ہے، یہاں تک کہ اس کے سارے دل پر چھا جاتی ہے۔ یہی وہ زنگ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا کہ ہرگز نہیں بلکہ ان کے اعمال نے ان کے دلوں کو زنگ آلود کر دیا ہے۔ سورہ مطففین کی آیت 14 اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ارتکاب معاصی سے دل سیاہ اور بصیرت تباہ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے اس غلام کو بھیج دیا اور دوسرے غلام کو اپنے پاس بلایا۔ بادشاہ اور اس دوسرے غلام کے مابین کیا گفتگو ہوتی ہے، آئیے مولانا کی زبان سے جانتے ہیں۔ مولانا لکھتے ہیں آ غلامک را چندید اہل زکا آ دیگر را کرد اشارت کے بیا، یعنی جب بادشاہ نے اس ننھے غلام کو بہت ذہین پایا تو دوسرے غلام کو اشارہ کیا کہ اب تم میرے پاس آؤ۔ آ ذکیرہ پس فرستادو بکار سوئے حمامے کہ رو خدرا بہار، یعنی بادشاہ نے پہلے والے عقل مند غلام کو حمام کی طرف بھیج دیا کہ جاؤ نہا دھو کر آؤ۔ چوں بیامد آ دوم در پیششا بود او گندا دہاں دنداں سیا، جب وہ دوسرا غلام بادشاہ کے پاس آیا تو بادشاہ نے دیکھا کہ اس کا منہ بڑا گندا تھا اور دانت سیاہ تھے۔ گرچشا ناخوش شد از گفتارے او جستجوئے کرد ہم از کارے او، اگرچہ بادشاہ اس کی گفتگو سے تنگ ہوا لیکن اس نے اس کے حال کی بھی تفتیش کی۔ بادشاہ نے کہا کہ تو از اہل نامہ و رکا بدی نئے جلیسو یارو ہم بکا بدی، بادشاہ نے کہا کہ تو خط اور پیغام لانے لے جانے کے لائق ہے، ہم نشین ہم مجلس اور دوست بننے کے لائق نہیں ہیں۔ بہرے کی کے نو گلی میں سوختن نیست لائق از تو دیدہ دوختن، بادشاہ نے کہا کہ جیسے پسو کی وجہ سے نئی گدڑی کو جلا دینا مناسب نہیں ہوتا، اسی طرح تجھ سے بھی تیرے کسی عیب کی وجہ سے لاپرواہی تو نہیں برتی جا سکتی۔ با ہما بے نشیں دو سے دستاں بگو تاب بینم صورت عقلت نکو، بادشاہ نے کہا کہ اپنے ان تمام عیوب کے باوجود آؤ میرے پاس بیٹھو، دو تین باتیں کرو تاکہ میں تمہاری عقل کا جائزہ لوں۔ بادشاہ نے جان بوجھ کر کہا آ نہیں کہ خواجہ تاشے تو نمود از تمہارا سرد کرد آ حسود، بادشاہ نے کہا کہ دوسرے غلام نے کہا ہے بھائی کہ یقیناً تم ویسے ہو نہیں،
لیکن وہ کیا کہہ گیا ہے تمہارا ساتھی کہ اس نے تمہاری برائیاں کر کے ہمارا دل تمہاری طرف سے کھٹا کرنے کی کوشش کی ہے۔ گفت او دزد و کجست و کج نشیں ہیز و نمرد و چنانست و چنی، بادشاہ نے کہا کہ اس نے کہا ہے تیرے دوست نے کہ تو چور ہے، بد چلن ہے، بد صحبت ہے، مہنس ہے، نمرد ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بادشاہ جان بوجھ کے کہہ رہا ہے۔ گفت پیوستہ بدست او راست گو راست ترمن کس ندی دستمزو، اس دوسرے غلام نے کہا کہ وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، میں نے اس سے زیادہ سچ بولنے والا آج تک کوئی بندہ دیکھا ہی نہیں۔ راستی و نیک ہوئی و حیا حلم و دین داری و احسان و سہا، اس دوسرے غلام نے کہا کہ میرا دوست سچا ہے، نیک ہے، خوبیوں والا ہے، باحیا ہے، بردبار ہے، دیندار ہے، احسان کرنے والا اور سخی ہے۔ راست گوئی در نہادش خلق است ہرچ گوید من نہ گویم تہمت است، دوسرے غلام نے مزید کہا کہ سچائی تو اس کی سرشت میں پیدائشی ہے، میرے بارے میں جو کچھ اس نے کہا ہے میں نہیں کہتا کہ یہ تہمت ہے، اس نے سچ کہا ہے۔ باشدو در من ببیند اے بہا من نہ بینم در وجود خود شہا، اس نے دوسرے غلام نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ممکن ہے وہ مجھ میں جو عیوب دیکھتا ہے میں وہ اپنی غفلت کی وجہ سے نہیں دیکھ سکتا۔ یہاں سے انتقال ہے، مولانا فرماتے ہیں ہر کسے گر عیب خود دیدے زپیش کہ بود فارغ و از اصلاح خیش، یعنی مولانا فرماتے ہیں کہ اگر ہر شخص اپنے عیب دیکھ سکے تو وہ اپنی اصلاح سے کب فارغ بیٹھے۔ آگے لکھتے ہیں غافلند ای خلق از خود بے خبر لاجرم گویند عیب غم دگر، کیا فرماتے ہیں کہ چونکہ لوگ اپنے عیوب سے بے خبر ہوتے ہیں اس لیے لامحالہ دوسروں کی عیب جوئی کرتے ہیں۔ من نبینم روئے خود را اے شمن من ببین روئے تو روئے من، مولانا فرماتے ہیں کہ اے صورت پرست میں اپنا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، تیرا چہرہ دیکھتا ہوں، اسی طرح تو اپنا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، تو میرا چہرہ دیکھتا ہے۔ ہر کسے کہ او بیند روئے خیش نور او از نور خلقاں است بیش، فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنا چہرہ دیکھ لینا اس کا نور لوگوں کے نور سے بڑا ہوا ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے۔ آگے لکھتے ہیں گرب میرد نور او باقی بود زاں کے دیدش دید خلاقی بود، فرماتے ہیں ایسا شخص اگر مر بھی جائے تو اس کا نور باقی رہتا ہے کیونکہ اس کی نظر خدائی نظر ہوتی ہے، یعنی وہ اللہ کے نور سے دیکھنے والا ہوتا ہے۔ نور حسی نہ بود آ نور کہ او روح خود محسوس بیند پیش رو، مولانا فرماتے ہیں کہ اس کا نور نور حسی نہیں ہوتا جس سے وہ اپنے چہرے کو اپنے سامنے دیکھتا ہے، بلکہ یہ خدائی نور ہوتا ہے، مومن کا نور ہوتا ہے۔ ان اشعار میں ہم نے جانا کہ بادشاہ نے جو جو الزامات پہلے غلام کی طرف سے لگائے اس دوسرے غلام نے ان کو تسلیم کیا اور کہا کہ وہ سچ بولتا ہے، یقیناً میں اپنے عیب غفلت کی وجہ سے نہیں دیکھتا، اس نے جو میرے بارے میں کہا ہے وہ سچ ہے۔ دوسرے غلام کی گفتگو سے مولانا ہمیں یہ درس دیتے نظر آتے ہیں کہ ہر شخص اپنے عیب نہیں دیکھ سکتا، اگر ہر شخص اپنے عیب دیکھ لے تو ہر شخص اپنی اصلاح کر لے، کوئی برائی کرنے والا جہان میں رہے ہی نہ۔ مولانا فرماتے ہیں کہ لوگ اپنے عیبوں سے بے خبر ہوتے ہیں، اس لیے لامحالہ دوسروں کی عیب جوئی کرتے رہتے ہیں۔ فرماتے ہیں اگر اس کو مثال سے سمجھنا چاہتے ہو تو ایسے سمجھو کہ میں اپنا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، میں دوسروں کا چہرہ دیکھتا ہوں، اور دوسرے اپنا چہرہ نہیں دیکھ سکتے، وہ میرا چہرہ دیکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ عیب بینی کا بھی یہی حال ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جو اپنا چہرہ دیکھ لینا اس کا نور نور حسی نہیں ہوتا بلکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھنے والا ہوتا ہے۔ مومن ہے نہ صرف اپنا چہرہ دیکھ سکتا ہے بلکہ اللہ ہی جانے کہ وہ کون کون سے ایسے عجائبات دیکھتا ہے جن کی خبر عوام کو مطلق نہیں ہوتی۔ ناظرین، بادشاہ اور دوسرے غلام کی گفتگو جاری ہے، لیکن ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے۔ جی ناظرین، ساتھ رہنے کا شکریہ۔ بادشاہ اور دوسرے غلام کی گفتگو جاری تھی جو کہہ رہا تھا کہ میرے دوست نے جو میرے عیوب بیان کیے ہیں وہ صحیح بیان کیے ہیں، جس کے بعد مولانا نے اپنے درسی مقصد کی طرف انتقال فرمایا تھا کہ ہر شخص اپنے عیب نہیں دیکھتا، دوسروں کے عیب دیکھتا ہے۔ چلتے ہیں بادشاہ اور دوسرے غلام کے بقیہ قصے کی طرف۔ بادشاہ نے اس دوسرے غلام سے کہا کہ اپنے دوست کی تعریف میں اتنا آگے نہ بڑھ، ابھی میں نے اس کو آزمانا ہے اور پھر تجھے اپنے کہے پہ شرمندگی ہونی ہے۔ اس پر اس دوسرے غلام نے قسمیں کھانا شروع کر دیں
کہ میرے دوست نے جو کچھ میرے بارے میں کہا ہے وہ سچ ہے۔ آئیے مولانا کی زبان سے جانتے ہیں۔ گفت نے واللہ باللہ العظیم مالک الملک رحمان الرحیم، اس دوسرے غلام نے کہا کہ نہیں، خدا کی قسم جو بزرگ و برتر ہے، سلطنتوں کا مالک ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، میرے دوست نے جو کچھ میرے بارے میں کہا ہے وہ سب سچ ہے۔ آن خدائے کہ فرستاد انبیاء نئے بحاجت بل بفضل کبریا، اس دوسرے غلام نے کہا کہ مجھے اس خدا کی قسم ہے جس نے نبی بھیجے ہیں اور مجبوری سے نہیں بھیجے، اپنے فضل اور بڑائی سے بھیجے ہیں۔ میرے دوست نے سب کچھ میرے بارے میں ٹھیک ہی تو کہا ہے۔ آن خدا بندے کہ از خاک ذلیل آفریدو شاہ سواران جلیل، کہنے لگا مجھے اس خدا کی قسم ہے جس نے حقیر مٹی سے بڑے بڑے روحانی شاہ سوار پیدا فرمائے ہیں۔ دوست نے سب صحیح کہا ہے۔ آن ثنا برکے کہ بر ارواح تافت تاکہ آدم معرفت ازاں نور یافت، کہنے لگا مجھے اس روشن برق کی قسم ہے جو روحوں پر چمکی، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے روحوں پہ ڈالا، جس سے آدم علیہ السلام نے نور معرفت حاصل کیا۔ دوست نے سب صحیح کہا ہے۔ آن کے از آدم رست و در دست شیس چید پس خلیفہ اشکرد آدم کے آبدید، کہنے لگا اس نور کی قسم جو آدم علیہ السلام سے حضرت شیس علیہ السلام میں منتقل ہوا اور آدم علیہ السلام نے ان کو اپنا خلیفہ بنایا۔ میرے دوست نے سب کچھ ٹھیک ہی تو کہا ہے۔ جان ابراہیم ازاں انوار زفت بے حضر در شعلہ ہائے نار رفت، کہنے لگا اس نور کی قسم جس کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام بلا جھجک آگ کے شعلوں میں گھس گئے تھے۔ دوست نے میرے بارے میں سب کچھ ٹھیک کہا ہے۔ جان داؤد از شوائش گرم شد آہن اندر دستے بافش نرم شد، کہنے لگا اس نور کی قسم ہے جس کی شعاع سے حضرت داؤد علیہ السلام کی جان گرم ہوئی تو لوہا ان کے بننے والے ہاتھوں میں نرم ہو گیا تھا۔ دوست نے سب کچھ میرے بارے میں صحیح کہا ہے۔ یوسف مہرو چو دید آن آفتاب شد چنا بیدار در تعبیر خواب، کہنے لگا اس نور کی قسم ہے جسے جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا تو خواب کی تعبیریں دینے میں بیدار مغز ہو گئے۔ چوں محمد یافت آن ملک و نعیم کرس مہرا کرد اندر دم دو نیم، کہنے لگا مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم ہے کہ جب ان کو اللہ کے نور کی دولت اور نعمت ملی تو انہوں نے ایک لمحے میں چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ میرا دوست صحیح کہتا ہے۔ پھر کیا کہنے لگا؟ چوں ابو بکر آیت توفیق شد باچنا شاہ صاحب و صدیق شد، کہنے لگا اس نور کی قسم ہے جس سے ابو بکر توفیق خداوندی کے نشان بنے اور اس بادشاہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی اور تصدیق کرنے والے بنے۔ دوست نے سب کوئی صحیح کہا ہے۔ چوں از نورش مرتضی شد درفشاں گشت او شیر خدا در مرج جاں، اس نور کی قسم کہنے لگا جس سے حضرت علی رضی اللہ عنہ موتی برسانے والے بنے تو جان کے جنگل میں شیر خدا ہو گئے۔ دوست نے جو کچھ میرے بارے میں کہا ہے سب صحیح کہا ہے۔ چونکہ سبتین از سرش واقف بدند گوشوارے عرش ربانی شدند، اس نور کی قسم جس کے راز سے حسنین رضی اللہ عنہ واقف تھے اور وہ خدا کے عرش کے گوشوارے بن گئے۔ دوست نے سب ٹھیک کہا ہے۔ با یزید اندر مزیدش راہ دید نام قطب العارفین از حق شنید، دوسرا غلام کہنے لگا اس نور کی قسم جس کی زیادتی میں جب حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے راستہ پایا تو اللہ تعالیٰ سے قطب العارفین کا لقب سنا۔ دوست نے میرے بارے میں سب صحیح کہا ہے۔ اس ضمن میں اور بھی اشعار ہیں لیکن میں انہی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ بقول مولانا اس دوسرے غلام نے تمام پیغمبروں کی قسمیں کھائیں، آخر پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم کھائی، پھر 4 خلفائے راشدین کی قسمیں کھائیں، اہل بیت کی قسمیں کھائیں اور کچھ اولیاء کی بھی قسمیں کھائیں اور کہا کہ میرے دوست نے جو میرے عیوب بیان کیے ہیں وہ سب صحیح ہیں۔ اس پر بادشاہ نے کہا کہ دوست کی خوبیوں کو بھی چھوڑ، پیغمبروں، خلفائے راشدین اور اولیاء کے نور کی بات بھی چھوڑ، اپنی بات کر، کیا تیرے پاس وہ نور موجود ہے؟ کیا کہا بادشاہ نے؟ روز مرگ این حصے تو باطل شود نور جاں داری کہ یار دل بود، بادشاہ نے کہا کہ مرنے والے دن تیری یہ حص تو بیکار ہو جائے گی، کیا تیرے اپنے پاس بھی روح کا وہ نور موجود ہے جو تیرے دل کا رفیق بنے؟ در لحد کہ این چشم را ہا کا گند ہست آنچے گور را روشن کند،
बादशाह ने कहा कि कब्र में इस आँख को मिट्टी भर देगी, क्या तेरे पास वो नूर शर सद्र, वो नूर बसीरत मौजूद है जो तेरी कब्र को रोशन करे, और जिससे अल्लाह ताला फरमाते हैं अपने महबूब की ज़ुबान से कि मोमिन उस नूर से देखते हैं। पस मगो मन अमलहा करदम दखले आ ए राजरा बिनुमा मरम। बादशाह ने कहा कि ये ना कहना मैंने बड़े बड़े अमल किए हैं, इन अमलों की कोई पैदावार है तो वो मुझे दिखा, भागना। गुलाम ने क्या जवाब दिया? गुफ्त पस अज गुफ्त मन मकसूद चीज़ चूँ तो मीदानी के आँचे बूद चीज़। गुलाम ने कहा कि मेरे कहने से क्या फ़ायदा है जबकि आप जानते हैं कि मेरे अमाल कैसे हैं। मौलाना इन अशार में दो सबक देते हुए नज़र आते हैं। एक ये कि ग़ुलाम ने अपने ऐबों के होने पर और अपने दोस्त की खूबियों पर अल्लाह और पैगंबरों की कस्में खाईं, और ऐसा कोई ख़ास ही कर सकता है, वरना आम तौर पर हम जैसे नाकिस लोग दूसरों की ऐबजोई करते हैं, अपने ऐब उनको कतन नज़र नहीं आते। दूसरा सबक इसमें यह था कि जब बादशाह ने कहा कि अपनी बात कर, तेरे पास वो नूर शर सद्र या नूर बसीरत का नूर है जिसके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन की फरासत से डरो क्योंकि वो तो अल्लाह के नूर से देखता है, और जिस नूर ने मरने के बाद तेरे दिल का रफ़ीक बनना है, कब्र में जब इस आँख को मिट्टी भर देगी तो क्या तेरे पास कब्र को रोशन करने वाला वो नूर है? बादशाह ने यह भी कहा कि मुझे ये ना बताना कि मैंने बड़े अमल किए हैं, इन अमाल की कोई पैदावार है तो वो नूर है मर्द मोमिन का, वो है तो दिखा। यह हदीस बुखारी की पहली जिल्द में मौजूद है, लेकिन इस ग़ुलाम ने इस पर आजिज़ी का इजहार किया और कहा कि मेरे बताने का क्या फ़ायदा है, मेरा जो अमल है वो आप जानते हैं। मौलाना इन अशार में यही असबाक देते हुए नज़र आते हैं कि अपने ऐबों पे नज़र करना और अपने अमाल को कोता समझना यह खवास की निशानियां हैं, जबकि दूसरों की ऐबजोई करना, अपने आप को उनसे बेहतर समझना और अपने अमल को बड़ा समझना ये इब्लीस की सिफ़त है। असल कमाई नूर बसीरत है, नूर शर सद्र है, और ऐसा लाखों में कोई एक होता है। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फ़ा लेंगे, वक्फ़े के बाद देखेंगे कि बादशाह अपने पहले ग़ुलाम को कैसे आज़माता है। जी वेलकम बैक नाज़रीन। अब बादशाह पहले ग़ुलाम को आज़माता है जिसकी ज़ाहिरी गुफ्तगू उसे अच्छी लगी थी और बादशाह ने उसे नहाने के लिए हमाम में भेज दिया था। आइए मौलाना की ज़ुबान से जानते हैं। मौलाना लिखते हैं, चूँ अज़ गरमाबा बरामद आ ग़ुलाम सूए खेशतन खान आ शाह हुमाम, यानी जब वो पहला ग़ुलाम हमाम से बाहर आया तो उस काबिल इज़्ज़त बादशाह ने उसे अपने पास बुलाया। पस सूए कारे फरिस्ताद आ दिगर ता अज़ी दीगर शवद ऊ बाखबर। अब बादशाह ने दूसरे ग़ुलाम को किसी काम भेज दिया ताकि वो पहले ग़ुलाम की अखलाकी हालत से बाखबर हो सके। पेश बेनिशानदश बसद लुत्फ़ करम बाद अज़ा गुफ्त ए चुमाह अंदर ज़लम। बादशाह ने बड़ी मेहरबानी और बख्शिश के साथ उस पहले ग़ुलाम को अपने सामने बिठाया और उसके बाद उससे कहा कि ए अज़ीज़, तू अंधेरे में चाँद की तरह है, महरवी जाद मुई मुश्कबू नेक हुई नेक हुई नेक हूँ। बादशाह ने कहा, ए महरू, तेरे गुंगरियाले बाल मुश्क फशां हैं, तू मुझे अंदर से भी इसी तरह नेक खसलत लगता है। ए दरेगा गर नबूदे दर तुआं कि हमी गोयद बराए तू फुलां। लेकिन काश तुझ में वो चीज़ें ना होती जो दूसरा ग़ुलाम तेरे बारे में कह गया है। शाद गश्ते हर के रोयत दीदिए दीदनत मुल्के जहाँ अज़ दीदिए। बादशाह ने कहा, अगर वो बुराइयाँ तेरे किरदार में ना होना तो जो शख्स भी तुझे देखे तेरी ज़ाहिरी और बातनी खूबियों की वजह से तेरी दीद को दुनिया भर की बादशाही के बराबर समझे, लेकिन अफसोस वो तेरी बातनी बुराइयाँ बयान कर गया है कुछ। गुफ्त रमज़े रा बगो ए पादशाह कि अज़ बराए मन बगुफ्त आ दी तबा। उस पहले ग़ुलाम ने कहा कि हुजूर, मुझे कुछ बताएं जो वो बेदीन मेरे बारे में कह गया है। गुफ्त अव्वल वस्फ दो रोयत करद कि आशकारा तो दवाई खुफिया दर्द। बादशाह ने कहा, पहली बात तो ये है कि उसने तुझे दो रुखा यानी मुनाफिक कहा है और कहा है कि बज़ाहिर तो तू दवाई है लेकिन खुफिया तौर पे तू दर्द है। खुब से यारिश राचूँ अज शाह गोश करद दरजमा दरियाए खशमश जोश करद। मौलाना लिखते हैं कि जब इस ग़ुलाम ने अपने दोस्त की ये खबासत बादशाह के कानों से सुनी तो उसके गुस्से का दरिया जोश में आ गया। कफ बरावर्द आ ग़ुलाम सुर्ख गश्त ताकि मौजे हजवे ऊ अज हद गुज़श्त। वो गुस्से से मुँह में झाग भर लाया
اور سرخ ہو گیا، حتیٰ کہ اس کی موج حجو حد سے گزرنے لگی کہ او از اول دم کہ بامن یار بود ہم چوں سگ در قحط سرگی خار بود۔ اس نے کہا کہ یہ شروع سے ہی میرا دوست تھا اور قحط میں کتے کی طرح گوبر کھانے والا تھا۔ چوں دمادم کرد حجوش چوں جرس دست بر لب زد شہنشاہش کے بس۔ جب وہ گھڑیال کی طرح مسلسل دوسرے غلام کی حجو کرنے لگا تو بادشاہ نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا کہ بس کرو۔ بادشاہ نے کیا کہا؟ گفت دانستم ترا از وے بداں از تو جاں گاندست و از یارت دہاں۔ بادشاہ نے کہا کہ اب سن لو، میں نے تجھ میں اور تیرے یار میں امتیاز کر لیا ہے، تیری روح گندی ہے اور اس کا صرف منہ گندا ہے۔ پس نشیں اے گندا جاں از دور تو تا امیر او باشد و معمور تو۔ بادشاہ نے کہا اے گندی روح والے، اٹھ یہاں سے اور دور بیٹھ، اب وہ تجھ پر حاکم ہوگا اور تو اس کے ماتحت رہے گا۔ بہرئی گفتن اکابر در جہاں راحت الانسان فی حفظ اللسان، یعنی فرماتے ہیں کہ اسی لیے تو گزرے ہوئے اکابرین نے فرمایا ہے کہ انسان کا آرام اس کی زبان کے کنٹرول میں ہے۔ پس بداں کہ صورت خوب و نکو با حسال بد نہ ارزد یکتسو، اس لیے فرماتے ہیں جان لو کہ اگر صورت اچھی بھی ہو لیکن خصلتیں بری ہوں تو فرماتے ہیں ان کی قیمت 4 جو کے برابر بھی نہیں ہے۔ ور بود صورت حقیر و ناپذیر چوں بود خلکش نکو در پاش میر۔ فرماتے ہیں اگر صورت حقیر بھی ہو لیکن اخلاق اچھا ہو تو دنیا ایسے لوگوں کے پاؤں پڑتی ہے۔ مولانا اپنے اصلاحی مقصد کی طرف انتقال فرماتے ہیں اور لکھتے ہیں چند باشی عاشق صورت بگو طالب مانی شود مانی بجو۔ فرماتے ہیں کب تک پہلے غلام کی طرح صرف اپنا ظاہر صاف رکھو گے اور گندی روح کی وجہ سے دوسروں کو گالیاں بکتے رہو گے۔ مانی کا طالب تو مانی تلاش کرتا ہے، صورت ظاہر فنا گردت بداں عالم مانی بمانت جاوداں۔ فرماتے ہیں یاد رکھو صورت فنا ہو جائے گی اور عالم مانی ہمیشہ زندہ و جاوداں رہے گا۔ صورت شدیدی از مانی غافلی از صدف درہ گزیں گر آکلی۔ مولانا فرماتے ہیں کہ تم نے انسانوں کی صرف ظاہری صورت دیکھی ہے، ان کے معنی نہیں دیکھے، ان سے تم غافل ہو۔ اگر عقل مند ہو تو اس صدف سے موتی تلاش کرو۔ این صدف ہائے قوالب در جہاں گرچہ جملہ زندہ ان از بحر جاں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ جسموں کے یہ صدف، جسموں کی یہ سیپیاں، فرماتے ہیں اگرچہ ساری اللہ تعالیٰ ہی زندہ رکھے ہوئے ہیں لیک اندر ہر صدف نہ بود گوہر چشم بے کشا در دلے ہر یک نگر۔ فرماتے ہیں ہر صدف میں موتی نہیں ہوتا، اس لیے آنکھیں کھول اور ہر ایک کا دل چیک کر۔ کانچ دارد اینچ دارد می گزیں زاں کے کمیاب است آن در سمی۔ فرماتے ہیں ہر ایک کا دل دیکھ کہ اس کا دل کیسا ہے، اس کا دل کیسا ہے، اس لیے کہ جس دل میں در سمی ہوتا ہے وہ دل بڑے کم ہیں۔ آگے فرماتے ہیں در بشر روپوش گشت است آفتاب آفتاب است آفتاب است آفتاب۔ فرماتے ہیں کچھ کے سینوں میں اس آفتاب حقیقی کا نور، نور شر صدر بن کے جلوہ گر ہوتا ہے، اس کی مدد سے اپنے اندر چھپے ہوئے معنی تلاش کر۔ اس بیان میں کچھ اور بھی اشعار ہیں جن میں مولانا فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر سب سے قیمتی چیز یہی معنی ہے، یہی موتی ہے، اسے کسی صاحب نعمت کی مدد سے تلاش کر۔ کب تک اس پہلے غلام کی طرح بظاہر صاف ستھرے رہو گے لیکن تمہاری روح گندی ہوگی اور دوسروں کو لعن طعن کرتے رہو گے اور گالیاں بکتے رہو گے۔ آئیے اس حصے میں چھپے ہوئے اسباق تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا سبق ہمیں اس وقت ملتا ہے جب بادشاہ دوسرے غلام کی طرح پہلے غلام کی بھی آزمائش کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تیرے دوست نے تیری برائیاں کی ہے، لیکن دوسرے غلام کے برعکس جس نے اپنی برائیاں قبول کی تھیں یہ غلام اسے گالیاں دینا شروع ہو گیا، جس پر بادشاہ نے کہا کہ بس کر، میں جان گیا ہوں اس کا صرف منہ گندا تھا لیکن تیری روح گندی ہے۔ معلوم ہوا کہ جو بیہودہ اور بد اخلاق لوگ ہیں وہ گندی روحیں ہیں۔ ایسے لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے ہمرائی کی طرح نفس پرست اور مردہ دل ہوتے ہیں، انہوں نے اپنا تزکیہ نفس ایک ٹکے کا بھی نہیں کیا ہوتا۔ اس کے برعکس جو پاک روحیں ہوتی ہیں وہ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پہ ہوتی ہیں، ایسے لوگ گالیوں اور بیہودہ بکواسات سے مبرہ ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پاک سب سے پاک اور افضل ہے،
اس لیے آپ کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ آپ خلق عظیم کے مالک ہیں۔ دوسرا سبق مولانا ہمیں اس وقت دیتے ہیں جب آپ فرماتے ہیں کہ دین کے اکابرین نے فرمایا ہے کہ انسان کی راحت حفظ لسان میں ہے۔ اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے کلام ہمیں نظر آتے ہیں جو حدیث کی مختلف کتابوں میں موجود ہیں۔ جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھے زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس پر شاید کوئی اور زیادہ زور دینے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ اس زبان درازی میں کوئی ثواب تو ہے نہیں ہے، اور اگر ہم کسی کے خلاف زبان درازی کریں گے تو اس کے جواب میں اس نے بھی زبان درازی کرنی ہے۔ اس لیے کسی کی زبان درازی کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لینا چاہیے کہ اس کی بھی زبان ہے یا بے زبان ہے۔ تیسرا سبق مولانا ہمیں اس وقت دیتے ہیں جب آپ فرماتے ہیں کہ اے انسانوں، کب تک اس پہلے غلام کی طرح صرف اپنا ظاہر تو صاف ستھرا رکھو گے لیکن اپنی روح کو گندگی میں رکھو گے؟ اپنا تزکیہ نفس کرو۔ پھر فرماتے ہیں کہ تیرا یہ ظاہر تو ویسے ہی ختم ہو جانا ہے، اور اگر اپنے اندر کے معنی تم نے تلاش کر لیے نا تو پھر تم جاویداں ہو جاؤ گے۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ وہ معنی تم نے کس طرح تلاش کرنے ہیں؟ فرمایا کہ معنی اس شخص کی مدد سے تلاش کرنے ہیں جو صاحب بصیرت ہے، اللہ کے نور سے دیکھنے والا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جسموں کے قالب سب اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھے ہوئے ہیں، لیکن ہر صدف میں موتی نہیں ہوتا۔ موتی والا ملے گا تو تجھے بھی وہ بتائے گا کہ تم نے اپنا موتی کیسے تلاش کرنا ہے۔ حضرت اقبال نے بھی یہی فرمایا تھا، اور چونکہ وہ مولانا کے مرید مانوی ہیں اس لیے یقیناً انہوں نے بھی یہ مضمون حضرت سے ہی لیا ہے۔ کیا فرما گئے ہیں آپ؟ فرماتے ہیں درنگر اے خسروِ صاحب نظر، نیست ہر سنگے کے می تابت گوہر، یعنی اے صاحب نظر بادشاہ اچھی طرح سمجھ لے ہر پتھر میں ہیرا نہیں ہوتا۔ مرشد رومی حکیم پاکزاد سر مرگ و زندگی برمن کشاد، فرماتے ہیں کہ مرشد رومی جو صاحب حکمت ہے اور پیدا ہی پاک ہوا ہے، پیدائشی ولی ہے، اس نے موت اور زندگی کے سارے راز ہم پہ کھول رکھے۔ یعنی حضرت اقبال بھی یہ فرما گئے ہیں کہ ہر پتھر میں ہیرا تو نہیں ہوتا، لیکن رومی میں ہیرا تھا اور وہ مجھے ملا، اور اس نے موت اور زندگی کے سارے راز بھی مجھ پہ کھول رکھے۔ چوتھا اور آخری سبق ہمیں اس وقت ملتا ہے جب مولانا فرماتے ہیں کہ صورت تشدیدی ازمانی غافلی از صدف در گزیں گر عقلی، یعنی تو نے صرف انسانوں کی ظاہری صورتیں دیکھی ہیں، ان کے معنی سے تو تم غافل ہو، اور اگر تھوڑی سی عقل رکھتے ہو نا تو اپنے جسم کے صدف سے موتی تلاش کرو۔ اس موتی کو مولانا نے مثنوی شریف میں نفخہ بھی فرمایا ہے، اور اسے آپ نے سورہ حجر کی آیت 29 سے لیا ہے۔ کون سی آیت ہے؟ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ کیا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں آدم کو پورا بنا لوں اور اس میں اپنی روح سے روح پھونک دوں تو تم سارے اس کو سجدہ کرنا۔ اس میں یہ جو مر روحی ہے اس کو مولانا موتی فرماتے ہیں، اور کہیں اس کو نفخہ فرماتے ہیں، اور یہ مثنوی میں عام حضرت کی تعلیم ہے کہ اس موتی کو تلاش کرو، اور یہ تعلیم صرف مولانا کی ہی نہیں ہے بلکہ تمام صوفیاء اس کی تعلیم دیتے ہیں۔ حضرت اقبال نے بہت سی جگہوں پہ فرما رکھا ہے، میں ایک دو کلام آپ تک پہنچا دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں نشیمن در دل آدم نہادست نصیب مشت خاک او فتادست، فرماتے ہیں اللہ نے اپنا نشیمن آدم کے سینے میں رکھا ہوا ہے، اس مٹھی پر مٹی کی قسمت میں فرماتے ہیں ذات کا نور آ گیا ہے۔ یعنی انسان فرماتے ہیں باقی مخلوقات کی طرح نہیں ہے، اس میں راز ہے ایک۔ چراغے درمیان سینہ تست چے نورستی کہ در آئینہ تست، فرماتے ہیں انسان تیرے سینے میں ایک چراغ ہے، کیا تجھے معلوم بھی ہے کہ تیرے آئینے میں یہ کون سا چراغ ہے؟ مشو غافل کہ تو اورا امینی چے نادانی کہ سوئے خود نبینی، کیا فرماتے ہیں کہ اے انسان غافل نہ رہے کہ تو اس کے نور کا امین ہے، لیکن تو بڑا ہی بیوقوف ہے، کبھی آپ نے اپنے آپ کو اس نظر سے دیکھا ہے؟ یہ ہے موتی یا نفخہ۔ مولانا فرماتے ہیں کہ کسی صاحب بصیرت سے مدد لے اور تو بھی صاحب عرفان ہو جا۔ حضرت عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ جو کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے بھی اپنے کلام میں اپنے اندر کے موتی کی طرف اشارہ کیا ہے، اور مولانا کی طرح یہ بھی فرمایا ہے کہ وہ اس موتی تک اپنے شیخ اور روحانی استاد حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی رہنمائی اور مدد سے پہنچے۔ کیا فرماتے ہیں حضرت عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ؟
فرماتے ہیں عبداللہ گنجے بود پنہانی کلید آنگنج بدست ابو الحسن حرکانی، یعنی فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ انصاری ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، لیکن مجھے کوئی پتہ ہی نہیں تھا کہ اس خزانے کی چابی حضرت ابو الحسن حرکانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہے۔ تا رسیدم بچشمہ آب زندگانی چندہ خوردم کے نمن ماندم نہ خرکانی، فرماتے ہیں جب اپنے اندر کے اس موتی والے چشمے پہ پہنچا ہوں تو میں نے اسے اتنا پانی پیا ہے کہ اب نہ مجھے اپنی ہوش ہے نہ خرکانی کی۔ اپنی یہ حالت تو انہوں نے فرمائی ہے جب وہ چشمے پہ پہنچ کر اس سے سیراب ہو گئے، لیکن فرماتے ہیں کہ یہ چشمہ تو مجھ میں تھا لیکن مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس خزانے کی چابی حضرت ابو الحسن حرکانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہے۔ یعنی بقول حضرت عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ ان کو بھی حضرت ابو الحسن حرکانی ملے تو ان کی بات بنی۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔